अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेजबान नजीबुल हसनैन। नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कुछ दिनों से तब्दीलियों का माहौल चल रहा है। कामरान अकमल की तो हम कामरान के हवाले से बात कामरान से खुद क्यों ना करें। कामरान, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत मुबारक हो आपको, एक नया रोल, नई जिम्मेदारी। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। और थैंक्स टू पीसीबी जिन्होंने मौका दिया। नया बोर्ड आया, नया सिस्टम आया, तो आपको पता है कि पुराने सिस्टम के साथ प्लेयर्स भी चाहिए होते हैं। हम उस सिस्टम से आए हैं, तो हमें अच्छा लगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मौका दिया और इंशाल्लाह ऐसा काम करेंगे कि आपको भी नजर आएगा, पूरा मीडिया को, और पीसीबी को भी जो प्लेयर्स चाहिए, जैसी टीम चाहिए वैसे। रिपोर्ट हमने देखी आपकी सलाहियतों पे, और ये जो आपको जॉब मिली है उस पर कोई शक नहीं है, लेकिन इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी, क्योंकि आप बहुत वोकल रहे हैं और हमारे साथ प्रोग्राम में बैठ के आपने पिछली मैनेजमेंट को बड़ा उड़ाया है। तो बाहर बैठ के किसी को उड़ाना बहुत आसान है, जब आप अंदर घुसते हैं और काम शुरू करते हैं वो होता है मुश्किल। तो भाई आप इसके लिए तैयार है ना कि फिर बाद में लोग आपको भी इसी तरह पकड़ेंगे अगर आप वो काम करने में, डिलीवर करने में नाकाम रहे। देखिए, चैलेंज लेना चाहिए और मुझे एक्सेप्ट करना भी आता है, और इंशाल्लाह इसको पूरा 100% हम लोग करके भी दिखाएंगे और अच्छा भी लगेगा। ऐसे मुश्किल टाइम में इस वक्त पाकिस्तान की क्रिकेट मुश्किल में है, मैं समझता हूँ, क्योंकि हम लोग इकट्ठे प्रोग्राम करते हुए आ रहे हैं, तो इस मुश्किल से निकालना हम सब ने मिलकर निकालना है। तो जैसी टीम है हमारी, जूनियर सिलेक्शन कमेटी है, सीनियर है, जैसे हारून भाई लीड कर रहे हैं, जूनियर सीनियर का मैं आपको हमेशा कहता था कि कॉम्बिनेशन, चाहे वो क्रिकेट टीम हो, तो पूरा होना चाहिए, एक्सपीरियंस पूरा यूटिलाइज करना चाहिए। तो इंशाल्लाह ये जो चैलेंज है पूरा एक्सेप्ट करेंगे और अच्छा डिलीवर करने की कोशिश। ठीक है, आपने हारून रशीद का जिक्र किया, तो यू हैव बीन अगेन वेरी वोकल अबाउट डिपार्टमेंट क्रिकेट। आपने कहा था कि ये ख़त्म करके हमने बहुत गलत किया है, और नज़र भी ऐसा ही आ रहा था। और आपने बार बार ये कहा कि जॉब्स जा रही हैं, लड़कों को जब रोजगार नहीं होगा वो क्रिकेट पे कैसे फोकस करेंगे, और आर्किटेक्ट ऑफ दैट प्रोसेस वॉज हारून रशीद। तो अब आप हारून रशीद के अंडर, क्योंकि ना सिर्फ आप जूनियर के चीफ सेलेक्टर हैं, आप सीनियर सिलेक्शन कमेटी के मेंबर भी हैं, तो अब आप उन्हीं हारून रशीद के अंडर काम कर रहे हैं। तो ये देखने वाले को, सुनने वाले को अजीब नहीं लगेगा कि आप एक तरफ डिपार्टमेंट क्रिकेट के खत्म होने के लिए तो उनके खिलाफ थे, लेकिन अब आप उनके साथ आपको काम करना। देखिए, मैं उन सब बंदों के खिलाफ नहीं था, मैं बात करते थे कि वो डिपार्टमेंट क्रिकेट की बड़ी खिदमत है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, बड़े प्लेयर्स दिए उन्होंने, तो वो खत्म करना मेरे ख्याल से पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ ज्यादती। फिर उसके बाद रीजनल क्रिकेट जो खत्म की है, सारा सिस्टम एक चेंज करके रख दिया विद इन 10 to 15 डे में। और आपका एक 40 साल पुराना, 45 साल पुराना जो सिस्टम है, जिसने ग्रेड्स दिए हैं, आप इतनी जल्दी कैसे कर सकते हैं। और सिर्फ वो एक, ठीक है, हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर थी, उनकी ख्वाहिश थी, उन्होंने देखा कि चल सकता है, लेकिन हम लोगों ने 20-25 साल ग्राउंड में टाइम गुजारा है, प्रोसेस के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं हम लोग, तो वो सिस्टम हमारी क्रिकेट को मेरे ख्याल से उसने उठा के रखा हुआ था। लेकिन देखें, ये चीज़ें चलती हैं, मेरा काम है क्रिकेट में जितनी क्रिकेट खेली है 100% अपनी ऑनेस्टी के साथ ओपिनियन दूं। डिपार्टमेंट क्रिकेट अभी आ रही है, उससे आप देखिएगा जॉब्स भी मिलेंगे, आपके ग्राउंड्स भर गए हैं। मैं क्लब क्रिकेट में अभी भी जाता हूँ, कराची आने से पहले क्लब आपके देखे, एक रौनक सी लग गई है, हर बच्चा हर एज का आ रहा है, क्योंकि एक उम्मीद सी आ गई है नई कि चांस मिलेंगे। मैं भी इस चीज के सपोर्ट में तो था, लेकिन देखिए हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। जो इसके क्रिटिक्स हैं वो ये कहते हैं कि डिपार्टमेंट क्रिकेट अब एवरेज क्रिकेटर के लिए सपोर्ट करने के लिए रह गई है, डिपार्टमेंट क्रिकेट से अच्छे क्रिकेटर नहीं आ रहे, कि 12 टीमों वाला सेटअप अब हमारा नहीं बनता। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं, मैं एग्री करता हूँ कि हम लोग चाहे 20 टीमें बनाए ना, हमारे पास पाकिस्तान में इतने डिपार्टमेंट है, इतनी क्रिकेट है, और जो ख्वाहिश जाहिर की हुई है, मैंने खुद बात की है, मिला हुआ हूँ ड्यूरिंग ये 6 टीमों वाला जो सीजन 4-5 साल से चलता हुआ आ रहा था, वो इतने तंग आए हुए थे, वो चाह रहे थे कि डिपार्टमेंट क्रिकेट बने। तो इसमें बड़े बड़े डिपार्टमेंट, आप नेशनल बैंक, PIE आप देखें, HBL आप देखें, UBL देखें, सारे तैयार है। वापडा इतना अभी तक उन्होंने अपने लड़कों को नहीं निकाला। मैं वापडा से 4-5 साल खेल रहा हूँ, तो वो उन्होंने अपने लड़कों को कैरी ऑन किया हुआ है। तो आप बहुत सारे डिपार्टमेंट, तो ये डिपार्टमेंट क्रिकेट खत्म होने से पहले ही बंद हो गए थे। नहीं, एक आधा डिपार्टमेंट बंद हुआ था, अलाइड बैंक बंद हुआ था, अभी बैंक बंद हो गया था क्योंकि उन्होंने HBL PSL को, UBL पहले बंद हो गया था। लेकिन आपके पास अभी भी डिपार्टमेंट है, टीमें बन सकती हैं। PCB ने जो कोशिश की, देखें ये डिपार्टमेंट आएंगे तो पाकिस्तान की क्रिकेट स्टेबल होगी, नहीं आएंगे तो लड़के बड़े स्ट्रगल करते हुए नजर आएंगे। ये 6 टीमों वाला फॉर्मूला नहीं चल सकता, वो तो नजर आपने देख लिया। लेकिन ये है कि PCB
نئی جیسے چیئرمین صاحب آئے ہیں ان کی خواہش ہے, اور یہ جو ٹیم ان کے ساتھ ہے جیسے شیخ شکیل صاحب ہیں, ہارون بھائی ہیں ہیڈ کر رہے ہیں, باقی جو 13-14 ممبرز ہیں ان کی بھی خواہش ہے, اور انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ ڈپارٹمنٹ کرکٹ ریجنل کرکٹ کو پروموٹ کریں گے. ہمارے جو بچے ہیں بہت ہیں, ینگ ٹیلنٹ بہت ہے, انڈر 15 انڈر 13 انڈر 19 بہت ہیں, لیکن ان کو موقع نہیں مل رہے. ٹھیک ہے کامران, بہت تبدیلی پہ آپ نے بات کی, میں تو پروگرام میں ہوتا تھا ہر وقت یہی بات ہو رہی ہوتی تھی, آپ کیا تبدیلی لانے والے ہیں؟ دیکھیں جو تبدیلی چاہیے تھی, جو ہم لوگ بات کرتے تھے وہ چینج ہوئی ہے, جو ہم چاہ رہے تھے وہ آئی ہے, جو وہ کرکٹ واپس آئی ہے, وہ سسٹم واپس آیا, تو اس لیے ہم بھی تھوڑا یہ اس پاکستان ٹو ارلی, ابھی کہاں سے, ابھی تو صرف آئے ہیں, ابھی کیا کیا ہے؟ نہیں ابھی ٹو ارلی نہیں آپ کہہ سکتے. آپ دیکھیں ایک ہوپ تو نظر آ رہی ہے نا, کام ہو رہا ہے, محنت کر رہے ہیں, دن رات محنت کر رہے ہیں, ہم بھی اس میں ابھی جتنا مجھے ٹائم ملا میں نے بات کی ہے, جو میرے سے بات ہوئی ہے اس پہ کام 100% ہو رہا ہے, اور رات کو 10 سے 11 بجے تک کام ہو رہا ہے, پلان بنائے جا رہے ہیں. ابھی انڈر 13 کے ٹرائل ہونے لگے ہیں, ڈسٹرکٹ کرکٹ شروع ہونے لگی ہے, پھر انڈر 16 کے, انڈر 15 کے. آپ دیکھیے گا یہ ایک آدھ ویک میں آپ یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے آئیں گی اور صحیح کام ہوگا انشاءاللہ. اب کم از کم اب وہ لڑکا بچہ ٹیم میں نہیں آئے گا جس کی برتھ ڈے آنے والی ہوگی. اچھا, بچوں کو یہ شکایتیں ہیں کامران کے ٹیلنٹ ہوتا ہے لیکن ان کو موقع نہیں ملتا, کیا اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں وہ 6 ٹیمیں تھی, اب ہر آپ کو پتا ہے کہ 10-12 ریجنل ہوں گے, ریجنل کرکٹ ہوگی, موقع ملیں گے. اب میں آپ کو بتاؤں 10-12 بھی آپ کو کم پڑ جائیں گی. اتنے لڑکے ہیں ینگ ہمارے پاس, انڈر 15 انڈر 19 انڈر 13 بہت لاٹ ہے, لیکن 6 ٹیموں میں ایڈجسٹ نہیں ہو رہے تھے, مشکل ہو رہی تھی, موقع نہیں مل رہے تھے, اس لیے شکایت ہے. تو انشاءاللہ شکایت کسی کو نہیں ہوگی, اور پورا ہم لوگ ہر لڑکے کو موقع دیں گے. ڈیزرونگ جو لڑکا ہوگا, جو پرفارمر ہوگا, دیکھیں اس ایج میں پرفارمنس نہیں کاؤنٹ کی جاتی, اس ایج میں ٹیلنٹ کاؤنٹ کیا جاتا ہے, ٹیلنٹ دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ کہاں تک جا سکتا ہے, اس کو کہاں تک پالش کر سکتے ہیں. بالکل انشاءاللہ اس پہ میری نظر ہوگی. میں باسط علی کی ایک جگہ ایک بات سن رہا تھا, اور میں بہت اگری کروں گا اس بات سے کہ جونیئر لیول پہ ہار جیت تو دیکھی ہی نہیں جاتی, ہم غلط چیزوں میں پڑ جاتے ہیں کہ ان کو انڈر 19 ورلڈ کپ جیتنا ہے, یا یہ ٹارگیٹ نہیں ہے. وہاں لڑکا تیار کرنا ہے, اسے پالش کرنا ہے, اس کو پاکستان ٹیم کے لیے ریڈی کرنا ہے. آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں؟ بالکل ایگری. میں نے ابھی بات وہی کی ہے نا, ابھی باسط بھائی کی آپ نے بات نہیں کی کہ انڈر 13 انڈر 15 انڈر 16 آپ دیکھتے ہیں ٹیلنٹ جو آپ کو انڈر 19 کے لیے تیار کرنا پڑتا ہے. وہاں پہ پھر جا کے آپ ایک سوچ بناتے ہیں کہ جیت ہار کیا ہے, پرفارمنس کیا, وہاں پہ آپ کو تیار کر کے اس انڈر 19 کے لیے پاتھ وے بنانا پڑتا ہے اس لڑکوں کو. انڈر 19 والا لڑکا جو ہوتا ہے وہ اپنی پرفارمنس دے, اچھی کرکٹ کھیلے, سکل دکھائے, وہ جائے ڈومیسٹک ٹیموں میں. یہ ایک پاتھ وے بننا چاہیے, نہ کہ انڈر 19 جیسے ہی پرفارم کرتا ہے ایک دم پاکستان ٹیم میں آ جائے. میں اس چیز کے آپ کے ساتھ بھی میں بات کرتا تھا, اس چیز پہ میں ایگری نہیں کروں گا. میں کہوں گا ہمارے جو چیئرمین ہارون بھائی ہیں یا چیئرمین صاحب ہیں کہ جو انڈر 19 سے اوور ایج ہو نا وہ ڈومیسٹک میں جائے, وہاں جا کے پرفارم کرے, پھر آپ اس کو کنسیڈر کریں پاکستان کی سلیکشن کے لیے. صحیح ہے. یہاں لیتے ہیں چھوٹا سا کمرشل بریک. جونیئر کے چیف سلیکٹر اس وقت ہمارے ساتھ ہیں, ابھی عادت ڈالنی پڑے گی بولنے کی. یہاں لیتے ہیں چھوٹا سا کمرشل بریک, کہیں مت جائیے گا, ول بی رائٹ بیک. Glad to have you back in Sports Room. جونیئر سلیکشن کمیٹی کے چیف سلیکٹر کامران اکمل ہمارے ساتھ ہیں, اور کامران سے ہم ذرا ڈیٹیل میں بات کر رہے ہیں ان کے پلانز کے حوالے سے. کامران, جونیئر ٹیم سلیکٹ کرنا ایک بڑا مشکل کام ہے, اور بھارت کی ایگزامپل ہم دیتے ہیں کہ ان کے یہاں انڈر 13 انڈر 15 لڑکا آگے تک جاتا ہوا نظر آتا ہے, کلیئر پاتھ ہے. ہمارے یہاں بیچ میں لڑکے کھو جاتے ہیں, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں چیلنجز تو بہت ہیں, لیکن میری جو ٹیم ہے نا وہ بڑی زبردست ہے. وہ گراس روٹ لیول سے کام کرتے ہوئے آ رہے ہیں, ان کے ساتھ بھی انہوں نے کام کیا. جیسے توصیب بھائی ہیں, وہ سلیکشن کمیٹی میں کئی بار آئے ہیں, ٹورز پہ بھی رہے ہیں, کام نیچے بھی کیا انہوں نے, ان کا ایکسپیرینس ہے. شاہد نذیر جو کوچنگ پینل بنا ہوا تھا وہ کلب کرکٹ اسکول کرکٹ کے ساتھ رہے ہیں, یہ بڑا ہے. اور خیر وہ بندہ بھی بڑا زبردست تھا, محنتی ہے بہت زیادہ. ارشد خان ڈومیسٹک ٹیموں کے ساتھ رہے ہیں, اس کے ساتھ پھر میں ہوں انشاءاللہ, اور شعیب خان ہے کوئٹہ سے. تو یہ ایک اچھی ٹیم بنی ہے, اور انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ
میں نے پہلے بتایا نا کہ 6 ٹیموں والا بڑا مشکل تھا ٹاسک, اس میں لڑکے نہیں آپ ایڈجسٹ کر سکتے تھے. میں خود کہتا آ رہا تھا. اب ٹیمیں ہیں 10 سے 12 ٹیمیں, جب یہ پی سی بی سامنے لائے گا سارا سسٹم, ٹیلنٹ ہے, موقع ملے گا, بالکل کھلا موقع ملے گا. اچھا, جو آپ نے بھی خود چانس ملے گا. توصیف بھائی کا ذکر کیا, تو ابھی جو میں دیکھ رہا ہوں باتیں چل رہی ہیں کہ توصیف بھائی خود آپ سے سینئر ہیں, وہ آپ کے انڈر اس سلیکشن کمیٹی میں کام کریں گے, تو یہ اسٹیٹک کریٹ نہیں کرے گا؟ کوئی عجیب سی بات نہیں ہے کہ وہ سینئر آپ کے انڈر کام کر رہے ہیں؟ دیکھیے اس وقت تو میرے خیال سے توصیف بھائی کا بھی میرا کوئی نہیں ہے, سینئر جونیئر کوئی نہیں ہے, چیف سلیکٹر کوئی نہیں ہے. اس وقت ہماری پوری ٹیم کا ایم ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں نے پاکستان کے لیے لڑکے نکالنے ہیں, اور جو موقع نہیں مل رہا, جن کو چانس نہیں مل رہا, موقع مل رہا, سب کو کھیلنے کا موقع ملے گا, کھلا موقع ملے گا. میں نے یہ نہیں کہا کہ 1 میچ 2 میچ کھیلیں گے چاہے وہ ڈسٹرکٹ کرکٹ ہو, اور اس کے بعد ڈسٹرکٹ کرکٹ میں بھی ایٹ لیسٹ میچز ان کو اتنے ملنے چاہیے کہ اپنا آپ دکھائیں. لیکن اس چیز میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, اور یہ تو کمبینیشن بنتا ہے, کمبینیشن ایسے بنتا ہے سینئر جونیئر. ٹھیک ہے کامران, ہمارے ساتھ ہم بات کریں گے ہی. یہاں ناظرین خوشی کی خبر ہے, شاہین شاہ آفریدی کا نکاح ہو گیا, اور ہماری طرف سے بہت بہت مبارکباد. آپ سب جانتے ہیں کہ شاہین شاہ آفریدی کا نکاح شاہد خان آفریدی کی صاحبزادی سے ہوا ہے. اب سے تھوڑی دیر پہلے ان کا نکاح ہوا ہے, اور ہماری طرف سے بہت بہت مبارکباد. ہم تو جا کے وہاں دے دیں گے مبارکباد. خوش رہیں آپ. جی, یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں کچھ دیر پہلے کے ہیں. شاہین شاہ آفریدی شادی کے بندھن میں بن گئے ہیں. ان کا نکاح اب سے تھوڑی دیر پہلے یہاں کراچی میں ہوا ہے, اور تمام بڑے بڑے نام پاکستان کرکٹ سے جڑے ہوئے اس نکاح میں شریک ہوئے. جی جی ہاں کامران, پھر ایک بار پھر ڈسکشن کی طرف آتے ہیں. اور جتنا میں آپ کو جانتا ہوں, یو آر ہینڈز آن گائے. میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ آپ کبھی آؤ گے تو کوچنگ میں آؤ گے, یا آگے کسی ایسی چیز میں آئیں گے جہاں فزیکل ایکٹیویٹی نظر آیا. ابھی تک آپ کی ٹریننگ چلتی ہے. یہ سلیکشن کی طرف آنے کا کیسے سوچا, اور کیوں یہ ارادہ کیا آپ نے؟ مجھے پتا ہے کہ پچھلی مینجمنٹ سے بھی آپ کو کالز آ رہی تھیں جوائن کرنے کی, لیکن ان کے ساتھ اور سلیکشن ہی کیوں؟ دیکھیے کرکٹ کھیلنے ہیں, سلیکشن میں بھی کرکٹر ہی آتے ہیں. ایک سٹارٹنگ میں اگر کوئی ملے جاب ایسی تو ضرور کرنی چاہیے, ایکسپیرینس لینا چاہیے. اور دیکھیں جب میری بات ہوئی ہے تو میں نے ان کو یہی کہا تھا, جو آپ نے سوال مجھ سے کیا کہ فزیکلی کام ہونا چاہیے, جو میں نے اتنی کرکٹ کھیلی ہے ان کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں. اس چیز میں بھی انہوں نے بتایا کہ آپ ضرور کریں, ہم پورا آپ کو oblige کریں گے. ہمیں خوشی ہوگی کہ ینگ بچوں کے ساتھ. میں یہ نہیں کہتا کہ میں ہوں, کوئی بھی بڑا کرکٹر ہو نا تو ینگ پلیئروں سے اسٹارٹ کرنا چاہیے, ایک پروسیس وہاں سے اسٹارٹ ہونا چاہیے, نہ کہ ہماری خواہشات ہوں کہ سیدھا پاکستان کی مینجمنٹ میں جائیں, ٹیم کے ساتھ جائیں. اچھا, ہر کوئی چاہتا یہی ہے کہ کیونکہ وہاں زیادہ لائم لائٹ ہے, وہاں زیادہ شہرت ہے, تو نظر اس طرف جاتی ہے. دیکھیں نجیب, لائم لائٹ اللہ کا شکر ہے, اللہ نے اس پاکستان کی وجہ سے بڑی دی ہے. خواہشات بھی اللہ نے وہ پوری کر دی ہے جو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا. اب ضرورت نہیں ہے, اب ضرورت ہے ڈیلیور کرنے کا. اب پہلے آپ ایز اے پلیئرز کھیل رہے ہوتے تھے, ڈیلیور کر رہے ہوتے تھے, اب آپ مینجمنٹ میں آ جاتے ہیں نا, تو اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں جو پاکستان کے لیے بہتر ہو. تو انشاءاللہ اس چیز پہ کام اور فوکس رہے گا. کیونکہ آپ نہ صرف اگین جونیئر کے چیف سلیکٹر ہیں, آپ سینئر سلیکشن کمیٹی کے ممبر بھی ہیں. تو ابھی ایک اور بات جو بہت زیادہ چل رہی ہے وہ بابر کو لے کے چل رہی ہے, کیونکہ آپ ایز اے فارمر کرکٹر میرے ہی پروگرام میں بہت بار یہ کہہ چکے ہیں کہ بابر کو کپتان نہیں ہونا چاہیے, بابر کو کپتانی چھوڑ دینی چاہیے. تو اب یہ بھی ایک بن رہا ہے کہ اب جب کامران آ جائیں گے تو بابر کی کپتانی خطرے میں پڑ جائے گی. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں اس وقت بھی جو میں بات کرتا تھا ایز اے کرکٹر بات کرتا تھا, ایز اے آپ سمجھ لیں کہ ایلڈر بردر بھی بابر سمجھ لیں, یا سینئر پلیئر سمجھ لیں, یا پاکستان کے لیے کھیل رہا ہوں, گریٹ کپتانوں کے ساتھ کھیل رہا ہوں, اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں اپنا ایکسپیرینس بتاتا تھا. اس وقت میرے کہنے پہ تو چینج نہیں کر سکتے تھے. ابھی سلیکشن کمیٹی میں آیا ہوں, یہ بھی ہماری ڈومین نہیں آتی ہے, چیئرمین کی کال ہوتی ہے. یہ چیئرمین کی کال ہوتی ہے, وائس کپتان بنانا. لیکن کرکٹ کی بہتری کے لیے میں نے یہ بھی پھر کہا کہ ابھی آپ نے ریسنٹلی سنا ہوگا, ابھی میں جاب میں نہیں آیا, نہ مجھے پتا تھا, میں نے کہا تھا ورلڈ کپ قریب ہے, آپ کے پروگرام میں میں نے کہا
کہ ورلڈ کپ قریب ہے, اب چانس نہیں ہے آپ لے سکتے, اب اس کو جانا چاہیے. باقی سوابدیدی چیئرمین صاحب کی ہے, وہ دیکھتے ہیں بہتر ہے تو کنٹینیو کرنا چاہیے, لیکن جو ہمارے سلیکٹرز ہیں, جو سلیکشن کمیٹی ہے, ان کی ڈومین نہیں ہے کپتان بنانا یا مشورہ دینا, اس پہ کوئی ڈسکس. بڑا چیلنج جو آپ کے لیے اور آپ کی سلیکشن کمیٹی کے لیے آ رہا ہے وہ آ رہا ہے ایشیا کپ اینڈ ورلڈ کپ, صحیح ہے, اس کے لیے آپ نے کیا سوچا ہے, کیا حکمت عملی ہے؟ دیکھیں ابھی سیٹنگ ہوئی نہیں ہے, بات چیت ہوئی نہیں ہے, آپ کو پتا اناؤنس ہوئی ہے تو کراچی آ گئے ہیں, جب بیٹھیں گے تو ڈیفینیٹلی ہم نے جو دیکھی ہیں چیزیں باہر بیٹھ کے, ہارون بھائی نے جو دیکھی ہیں, جو نیا سسٹم نیا بورڈ آ رہا ہے نا, اور لاسٹ جو سیریز ہوئی او ڈی نیوزی لینڈ کے ساتھ, وہ ساری چیزیں سامنے رکھ کے کیا بہتری آ سکتی, کیسے بہتر کر سکتے ہیں پاکستان کی ٹیم کی پرفارمنس بہتر ہو, نہ کہ ہم لوگ اپنے پہلے یہاں پہ تو جیتے نا, یہاں پہ جیسے نیوزی لینڈ آ رہی ہے, ابھی افغانستان کے ساتھ 3 T20 ہے, وہ ہمارا سب سے پہلے ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ اس کے لیے ہم لوگ اپنی ٹیم بنا سکے جو ورلڈ کپ کے لیے بہتر ہو. تو اس پہ پوری ورکنگ ہارون بھائی نے تو کی ہوگی, جب بیٹھیں گے تو انشاءاللہ ضرور آپ کو پتا چلے گا کہ ایک بیلنس اور اچھی ٹیم بنے گی, جو کپتان بھی خوش ہو, کپتان کی بھی خوشی ہونی چاہیے اس میں ہمیشہ کہتا ہوں جو بھی کپتان ہو, لیکن اس کی مرضی ہونی چاہیے, کیونکہ اس نے لڑانا ہوتا ہے ٹیم نے, ہم نے اکثر سارے کپتانوں کے انڈر کھیلے, انہوں نے کھلانا ہوتا ہے, تو اس کے مطابق میرے خیال سے بیٹھ کے بات کریں. بہت بہت شکریہ کامران, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم اینڈ وی وش یو ویری بیسٹ آف لک. ناظرین, آج کے پروگرام میں کامران اکمل ہمارے ساتھ تھے, اور ان کے پلانز آپ نے دیکھا, اور کافی ایکسائٹڈ ہیں اپنی اس نیو جاب کو لے کے, کیونکہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ تبدیلی آئے, اور جتنی کرکٹ پاکستان سے کھیلی ہے اس کو اب ریٹرن کرنے کا ٹائم ہے, وہ فیور اب ینگسٹرز کو دینا ہے اور پاکستان کے لیے اچھی ٹیم تیار کرنی ہے. آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی, دیجیے اپنے میزبان نجیب الحسین کو اجازت, اپنا بہت خیال رکھیے, اللہ حافظ.